अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं आपको सिदरा सुहेल मुस्तफ़ाई के लाइव चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप सबको अपने अपने घरों में खैर और आफियत से रखे। अल्लाह ताला आप सबकी नेक तमन्नाओं नेक हजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के प्यारे जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह करीम उन सब की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सिदरा सुहेल मुस्तफ़ाई के चैनल पे आपको रोज़ाना एक हदीस नज़र आती होगी, वो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को वो हदीस अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज का मौजू है हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। बहनों और भाइयों, हम मुसलमान होने के नाते दो चीज़ों के पाबंद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत निसा की आयत नंबर 65, जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कसम है तुम्हारे रब की, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हें हर झगड़े में हाकिम ना मान लें। यानी फ़ैसला कुरान भी करेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी। हदीस क्या है, हदीस की कितनी इक़साम है, ये मैं आपके साथ बयान करती हूँ। हदीस का मतलब है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, फ़ेल, तकरीर, सिफ़त और सहाबा का वो अमल जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर खामोशी इख्तियार की। हदीस की इक़साम। हदीस की पहली इक़साम है कौली। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दूसरी हदीस फ़ेली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करना और नमाज पढ़ना। नंबर 3 तकरीरी। एक सहाबी ने खड़े होकर पानी पिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हज़रत हसन कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चाँद जैसा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान हदीस का मुहताज है। ये सबसे अहम पॉइंट है। कुरान मजीद मुजम्मल है, हदीस मुफस्सिल है। नमाज, कुरान नमाज कायम करो और हदीस में बताया गया कि 5 वक्त फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज अदा करो। फिर हदीस में बताया गया कि सजदा तशहुद का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुरान मजीद में आया कि ज़कात दो और हदीस के मुताबिक ये बताया गया कि ज़कात कितनी दो। सोने पर 2.5%, 85 ग्राम से कम ज़कात नहीं होती। गंदम, जानवरों का निसाब अलग है। कुरान मजीद में आया कि रोज़ा रखो और हदीस नबवी से हमें ये पता चला कि सहरी
افطاری کا وقت کون کون سا ہے اور قضا روزے کا کیا معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ حج کرو، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احرام کی 2 چادریں، لبیک، طواف کے 7 چکر، صفا مروہ کی سعی۔ قرآن مجید میں ہمیں حرام اور حلال کے بارے میں بتایا گیا۔ حدیث میں درندے، پنجے والے پرندے، گدھا بھی حرام ہیں۔ اگر حدیث نہ ہو تو ہم نماز قائم کیسے کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک شخص تکیہ لگا کر کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، خبردار مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز دی گئی۔ حدیث کے بغیر دین کا نقصان ہے۔ اگر ہم 5 منٹ کے لیے تصور کریں کہ حدیث نہ ہو تو ہمیں دین اسلام ہی ادھورا لگتا ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، شفاعت، عذاب قبر کی تفصیل سب حدیث میں موجود ہے۔ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خیر الناس انفعہم للناس۔ والدین، استاد، پڑوسی کے حقوق، یہ سب ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر ہی پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور میری سنت، یعنی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہتے، مسجد نبوی میں سوتے، صرف اس لیے کہ ایک حدیث بھی نہ چھوٹے۔ انہوں نے 5374 احادیث روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے مصر گئے۔ جب پہنچے تو پتہ چلا وہ صحابی فوت ہو گئے۔ فرمائے کاش پہلے آ جاتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں حدیث کا سفر شروع کیا اور 6 لاکھ احادیث میں سے 7262 صحیح احادیث چن کر صحیح بخاری لکھی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تاکہ دین محفوظ رہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث نبوی پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح اٹھ کے ہم فون کھولتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم روز کی ایک حدیث بھی پڑھیں تو ہم ان احادیث کو پڑھ کے ایک تو علم حاصل کر سکتے ہیں، دوسرا ہمیں بہت سے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث ملے گی، اپلوڈ ہوگی، تو آپ کوشش کریں کہ وہ حدیث ضرور دیکھیں، پڑھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث نبوی پڑھ کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमन नबिय्यीन। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, हम सब की हालतों पे रहम फरमा। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह ताला हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हम सब को हज और उम्रा की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हम सब को प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह ताला हम सब को कब्र के अज़ाब से बचा। अल्लाह ताला हमारे जितने भी प्यारे इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में जान रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे चैनल पे लाइव वीडियो में रहें। आप हमारी इस वीडियो का हिस्सा बने ताकि आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में पता चले। बहुत से लोग हदीस नबवी के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक ही हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसकी निस्बत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ हर्ज करे तो इसके लिए वो चीज़ 700 गुनाह तक बढ़ाकर लिखी जाती है। सुबहान अल्लाह के हदीस नबवी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। किसी की तरफ हंस कर देख देना, ये भी सुन्नत नबवी है। किसी मरीज़ की इयादत करना, ये भी सुन्नत नबवी है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तू मरीज़ के पास जाए तो इससे कह कि तेरे लिए दुआ करे, कि इसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह है। सुबहान अल्लाह। जो आपको हदीस अच्छी लगे उस पे ज़रूर सुबहान अल्लाह कहें और अपनी नेकियों में इजाफ़ा फ़रमाएँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फ़रमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सुबहान अल्लाह। बाज़ सहाबा ने कहा कि काश हमें ये मालूम हो जाए कि सोने और चांदी के अलावा और कौन सा माल बेहतर है, ताकि हम इसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शोहर के ईमान की मददगार हो, बेहतरीन माल हो। मिशकात की हदीस जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसका हवाला 798 ये मैंने आपके साथ बयान की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है और इसको पढ़ने में मुशक्क़त होती है तो उसके लिए भी दुगना अजर है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4937 मैंने आपके साथ बयान की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदीस नबवी सुनकर या पढ़कर उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے کوئل سے پوچھا یہ تو بتا، میں نے کوئل سے پوچھا تو یہ تو بتا، ٹہنیوں کے سروں پہ تو گاتی ہے کیا؟ بولی کرتی ہوں میں آقا کی ثنا، بولی کرتی ہوں میں آقا کی ثنا، میری چونچ سے نکلے یہی صدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال جدا رکھوالائے، لجپال جدا رکھوالائے، ان کون مٹاون والائے، ان کون مٹاون والائے۔ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکھ چند بدر شاشانیے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دلاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مہمور اکھی ہن مد بڑیاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جو گمان وہ میرے متعلق رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں
جو اس کی انسانی مجلس سے زیادہ بہتر ہو۔ اگر وہ میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینے سے بہت دور ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ وہ فوراً اونٹ پر سوار ہوئے اور 1 مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ صحابی نکلے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک حدیث سننے آیا ہوں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ انہوں نے حدیث سنائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ حدیث سن کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، مہروں کو مہنگا نہ کرو۔ بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا، اے عمر، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے عورت کو خزانہ بھی دے دیا ہو تب بھی واپس نہ لو۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 20۔ حضرت عمر نے فوراً کہا، عمر غلطی پر ہے اور وہ عورت ٹھیک ہے، اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث جمع کرنے کے لیے نکلے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے کر پکڑ رہا ہے، خالی ہاتھ آگے کر کر کے دکھا رہا ہے کہ جیسے چاڑا ہے۔ امام بخاری نے اس سے حدیث نہیں لی۔ لوگوں نے کہا، صرف ایک چھوٹا جھوٹ ہے۔ امام بخاری نے فرمایا، جو گھوڑے سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 7262 صحیح احادیث چن کر صحیح بخاری لکھی ہے۔ حدیث کا معیار کتنا اونچا تھا، راوی کا کردار بھی چیک ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں صرف قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں۔ امام مالک نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، یا فجر کی 2 سنتے ہیں اور ظہر کی 4 سنتے ہیں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن نے نماز کا حکم دیا، حدیث نے طریقہ بتایا، دونوں کے بغیر دین ادھورا ہے۔ جو حدیث کو چھوڑے گا وہ نماز روزہ بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا سچا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر درود، ہمارے عمل میں سنت اور ہمارے دل میں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ یا اللہ، جس طرح صحابہ نے حدیث کی حفاظت کی، ہمیں بھی اس کی حفاظت اور اشاعت کی توفیق دے۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائیو ختم کرنے کے بعد اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ
کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا، ہمیں ان کے ہلاک عطا فرما، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور حدیث کا چرچا عام فرما، ہماری زندگی، موت اور قبر کو سنت کے مطابق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اپنی سنت پر زندہ رکھ اور اپنی ملت پر موت دے۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے بھی پیارے ہمارے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہنیں ہماری اس دعا کا حصہ ہیں، اللہ کریم ان سب کی نیک تمناؤں، نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھنا۔ یا باری تعالیٰ جتنے بھی پیارے بھائی اور پیاری بہنیں اس دعا میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج اور عمرہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مکرمہ میں آب زمزم پینا نصیب فرما۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری زندگی کو آسان کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی اس دعا میں شامل ہے، اللہ کریم ان سب کی نیک تمناؤں، نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تیرے بندے بہت تھک گئے ہیں، ان پر رحم فرما۔ جو بیمار بستر پر پڑے ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کے دل پریشانیوں سے بھاری ہیں ان کے بوجھ ہلکے کر دے۔ جو خاموشی سے آنسو بہا رہے ہیں ان کی فریاد سن لے۔ اے اللہ ہر دکھ کو سکھ میں تبدیل کر دے، اپنی رحمت کا سایہ کر دے، سب کے حال پہ کرم کر دے۔ اے باری تعالیٰ میرے رب، میرے والدین کو قبر کے عذاب سے بچا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا باری تعالیٰ جو تو نے دیا اس پہ الحمدللہ، اور جو تو نے نہ دیا اس پہ بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سے نواز۔ یا میرے مالک مولا، تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو سن لے۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام رکھا ہمیں بھی ان انعام والے لوگوں میں رکھ دے۔ اللہ آپ کو ایسا سب کو سکون عطا فرمائے کہ کبھی آپ کا دل بے چین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اطمینان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسے ساتھی عطا کرے جو دل کے سچے ہوں، جو آپ کی خوشی میں دل سے مسکرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مسکان کے صدقے آپ کے گھر والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کریں۔
اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے۔ اللہ اپنے ذکر سے اسے ہمیشہ زندہ رکھے۔ اللہ آپ سب سے کبھی بے نیاز نہ ہو اور رب العالمین کی محبت کبھی آپ کے دلوں سے کم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اپنے سائے سے محروم نہ کرے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے۔ جتنے بھی پیارے بھائی اور بہنیں اس دعا میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خیر کے رستوں سے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دلوں پر بوجھ نہ بنے دے، آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ہمیشہ ہلکا رکھے، نیت صاف اور راستہ آسان فرمائے۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ میرا مالک آپ سب کو جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرمائے جہاں آپ کے لیے محل ہوں جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں، اور ہمیشہ کی خوشی، ابدی سکون اور رب کی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی وہ خواہشات کو پورا فرمائے جن کے لیے آپ نے سالوں سال آنسو بہائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رکھے۔ یا باری تعالیٰ ہم تیرے کن کی انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا پہ کن فیکون کی مہر لگا دے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم بوڑھے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے ہر بری بات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری نظر سے پناہ مانگتے ہیں۔ آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں برے لمحے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب کو اچھے فرمانا۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کے نصیب اچھا کرنا۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ دعا ہے اس رب العزت سے کہ ہماری عزت کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مشکل سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مصیبتوں کو آسان فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔